صلوات بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران رسول خدا، ماتم داران حسن سبز قبا، برادر محترم جعفر علی میر صاحب کے جانب سے یہ سالانہ عظیم الشان مجلس عزا، جس میں ماشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر تک کے مومنین جوق در جوق شہزادی کائنات کو ان کے باپ اور ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہماری یہ مجلسیں جن کا آغاز ہم یکم محرم سے کرتے ہیں اور وفات پیغمبر اسلام پر یہ مجلسیں اپنے عروج کے انتہائی مراحل میں داخل ہوتی ہیں. ان مجالس میں ہم ملت اسلامیہ کو پیغام احترام رسالت دیتے ہیں. ان مجالس میں ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کو مقام رسالت سے آگاہ کیا جائے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام کسی انسان کو کلمہ پڑھ کر صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام مسلمان کو سلمان دیکھنا چاہتا ہے. اور مسلمان بننے کے بڑی توجہ اس جملے پر، مسلمان بننے کے لیے انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یا علی یا علی یا، ذرا سا توجہ فرماتے جائیں. مسلمان بننے کے لیے انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. جاتے کسی ارادے سے ہیں
आते किसी इरादे से, जाते किसी इरादे से हैं, आते किसी इरादे से हैं, और कोई तंग नजर अरब अगर रास्ते में ताना दे दे कि कहां जा रहे हो, कहते हैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहे हैं। क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा इसलिए कि मोहम्मद इस्लाम फैला रहे हैं। तो कहते हैं अरब तंग नजर कहता है कि मोहम्मद को क्यों कत्ल कर रहे हो, पहले अपने घर वालों की खबर तो ले लो, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। वहीं से पलट कर जाते हैं और जाकर अपने खानदान वालों से कहते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे, बड़ी तवज्जो, तुम क्या पढ़ रहे हो? वो कहते हैं हम कुरान पढ़ रहे हैं। मारते हैं, पीटते हैं। वो कहते हैं हमें कितना भी जुल्म करो, कितना भी तशद्दुद करो, हम कुरान पढ़ने से बाज नहीं आएंगे। कहा अच्छा मुझे भी ये कुरान सुनाओ। अब जो कुरान सुनाया जाता है तो दिल पिघल कर रह जाता है। अजीजान मुहतरम, मकाम फिक्र सिर्फ ये है कि अगर यही कुरान 7 बरस से वारिस कुरान मोहम्मद मुस्तफा भी सुना रहे थे, कोई दूसरा कुरान नहीं था, मुस्तफा की जबान से कुरान सुनने के बावजूद भी मुस्तफा को कत्ल के इरादे से जा रहे हैं। औरत की जबान से कुरान सुनकर इतना कुरान ने दिल पर असर किया तो यहां से ईमान के 2 हिस्से हुए। एक वो मुसलमान जो मर्दों से कुरान सुनकर ईमान लाए, एक वो मुसलमान जो औरतों से सुनकर। सलामत रहे, सलामत रहे। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक यहां से देखिए, बड़ा फैसला कुन तकरीर होगी इंशाअल्लाह अगर मौला ने मदद की और आपने तवज्जो फरमाई। यहां से इस्लाम के 2 हिस्से हुए, एक मर्दाना इस्लाम, एक जनाना इस्लाम। एक मासूम के जरिए से आया, एक औरतों के जरिए से आया। अब मर्दों के जरिए से इस्लाम लाने वालों पर और असर करेगा इस्लाम, औरतों के जरिए से इस्लाम लाने वालों पर और असर करेगा इस्लाम। फिर आप मुझसे शिकवा क्यों करते हैं, गिला क्यों करते हैं? जो मर्दों पर ईमान लाए थे उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा, जो औरतों पर ईमान लाए। या अली, या अली, हैदरी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक। तो अजीज़ान मोहतरम, मसला ये नहीं है, मैंने आपसे वादा किया था 18-19 की मजालिस में कि मैं इस मसले को जरा सा आगे बढ़ाऊंगा। मसला ये नहीं है कि पहले कौन ईमान लाया, बाद में कौन ईमान लाया, पहले किसने कलमा पढ़ा, बाद में किसने कलमा पढ़ा। मसला कुरान फहमी का है, मसला तदब्बुर फिल कुरान का है। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में ताक़ुल क्यों नहीं करते? कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। यानी कुरान दलील देता है, दलील लेता है, दलील देता है। कुरान अपने आप को तलवार के जरिए नहीं मनवाता, तख्त के जरिए नहीं मनवाता, ताज के जरिए नहीं मनवाता, गौस धादली के जरिए नहीं मनवाता, इजमा के जरिए नहीं मनवाता, शूरा के जरिए नहीं मनवाता, कयास के जरिए नहीं मनवाता, कहर के जरिए नहीं मनवाता, गलबे के जरिए नहीं मनवाता। कुरान तो दलील देता है और दलील में कहता है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। तो इरफान हैदराबादी इस लाखों के मजमे में, मोची दरवाजे की इस तारीखी मजलिस में कुरान की यही आयत पेश कर रहा है। यहाँ से बादशाही मस्जिद का मादर पिदर आजाद मौलवी तक सुने हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो कोई दलील लेकर आ। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि शिया काफिर, शिया काफिर साबित भी तो कर कि शिया काफिर है, वरना हमें इजाजत दे कि हम तेरे बाप दादा की नस्लों को
मोहब्बत से अरे हैदर, इतनी बड़ा सलवात भी भेजे ना हज़रत मोहम्मद आलम। मैं अपने वादे को पूरा करूंगा जो मैंने शबे चेतुन में आपसे अर्ज किया था इंशाअल्लाह। लेकिन आप तवज्जो फरमाए सारे दोस्त, मौला आपको सलामत रखे। जरा सा आप बेटा मुतवज्जो रहो, इंशाअल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां जिन्हें जगह मिल रही है वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए कि ये तसलसल न टूटे। मुझे बहुत से अहम पैगाम आज की मजलिस में आपकी नजर करना है। और ये मजलिस हमारा कौमी कन्वेंशन होता है, ये मजलिस नहीं होती। इसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में साल भर तक सुनाई देती है। यहाँ हम मुकम्मल पैगाम देते हैं। कुरान कहता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अगर तुम तवज्जो है, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ, कोई सबूत लेकर आओ। सिर्फ कह देने से तो काफी नहीं होता कि ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है। और वैसे भी काफिरों को हक नहीं पहुंचता कि वो मोमिनों को काफिर कहें। तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो फरमाते जाएं। आप चंद मरहलों पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। दूसरे मरहले पर कुरान ने कहा इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। जब काफिरों ने ये कहा, बड़ी तवज्जो, बड़े खूबसूरती से सुनिएगा, बड़े इत्मीनान से, कोई जज्बाती अंदाज नहीं, चूंकि आप पूरी तरह आमादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब काफिरों ने ये कहा कि ये कलाम जो रसूलुल्लाह सुना रहे हैं ये बशर का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो कुरान ने उनसे लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, तलवार नहीं खींची। चूंकि कुरान इल्म है और इल्म कभी झगड़ालू नहीं होता, इल्म तशद्दुद नहीं करता, इल्म तशद्दुद पे नहीं आता, इल्म कत्ल गारत गरी पे नहीं आता। इसलिए कि इल्म को यकीन होता है कि हमारे पास दलील भी है, बुरहान भी है, हुज्जत भी है। इसलिए कुरान ने यह नहीं कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए इसलिए कि तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मान रहे हो। काफिरों को सिर्फ इतना कहा, ए काफिरों, अगर तुम ये समझते हो कि ये बशर का कलाम, बड़ी तवज्जो, ये बशर का कलाम है, ये बशर का कलाम है। 28 सफर है ना, हम दोनों नाना नवासे पर गुफ्तगू करेंगे ना आज की मजलिस में। अगर तुम समझते हो कि ये बशर का कलाम है, अगर तुम समझते हो कि ये बशर का कलाम है, ए काफिरों, अगर तुम समझते हो कि ये बशर का कलाम है, काफिरों, अगर तुम समझते हो कि ये बशर का कलाम है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कवानीन में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह ने कानून बना दिया। किस बात पर अरब के रहने वालों को काफिर कहा? इसलिए कि उनके दो जुर्म थे, एक तो वो इस कलाम को अल्लाह का कलाम नहीं समझ रहे थे, दूसरे सरकार रिसालत में आपको बशर समझ रहे थे। काफिरों, तुम समझते हो कि ये बशर का कलाम है, तुम इसीलिए तो काफिर हो कि मेरे हबीब को बशर समझते हो। तो जो कल रसूल को बशर समझे वो भी काफिर, जो आज बशर समझे वो भी काफिर। हमने प्यार से हाँ दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक अगर कुछ जियो जियो मौला आपको सलामत रखे। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम समझते हो एक काफिरों के जो कुछ हमने अपने अब्द पर नाजिल किया है, अपने अब्द पर नाजिल किया है, अपने अब्द पर नाजिल किया है, जो अल्लाह का अब्द है वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, गौर नहीं किया, नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा। बहुत इत्मीनान से बड़ी अहम गुफ्तगू, चूंकि ये मेरी मुसलसल तकरीर है उस अपने गुज़िश्ता मजमून से, इसलिए आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए पूरी तवज्जो जाए। जो कुछ हमने अपने अब्द पर नाजिल किया, परवरदिगार ने जिसे अपना अब्द कहा वो मुसलमानों का भाई नहीं हो सकता, वो मुसलमानों जैसा नहीं हो सकता।
وہ مولوی جیسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مولوی کو کہتے کہ مولانا آپ ہم جیسے, تو مولوی فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ لو یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. مولوی نبی کو اپنے جیسا سمجھے تو مسلمان کا مسلمان رہتا ہے. عزیزان محترم, ناموس رسالت کی باتیں کرتے ہو, شریعت کی باتیں کرتے ہو, ناموس شریعت کی باتیں کرتے ہو, دنیا پر کفر کے فتوے لگاتے ہو, قومی اسمبلی میں جا کر تحفظ ناموس رسالت کی باتیں کر رہے ہو, تحفظ صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے ہو, احترام صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے ہیں. پوری توجہ, احترام صحابہ تو ہم کرتے ہیں, تم تو خود توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو, اس لیے توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو. یہ میرا جملہ نہیں ہے, مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی نے آج سے 20 برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ توہین صحابہ تو تم خود کرتے ہو, اس لیے کہ جن مولویوں کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا. لینا چاہتے ہو اس سے کیا عزت, اور آپ کو سلامت رکھے. جیو بیٹا جیو, میں قربان, جیو, کیا وقار ہے. سلامت رکھے جعلی مدد کہنے والوں کو. تو دوستو ذرا سا اس جملے پر توجہ فرما لے, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن دلیل دیتا ہے, دلیل لیتا ہے, دلیل مانتا ہے. قرآن حجت ہے, قرآن برہان ہے, قرآن دلیل ہے, قرآن ثبوت ہے, قرآن دلیل دیتا ہے. تو یہ تو سب نے لکھ دیا کہ فلاں مسلمان ہوا, فلاں مسلمان ہوا. اب سمجھنا آپ کا کام ہے, میں تو اشارہ کروں گا. سب نے لکھ دیا, تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک سب نے لکھ دیا فلاں مسلمان ہوا, فلاں مسلمان ہوا. سب مسلمان ہوئے. بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں, ظاہر ہے جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ, توجہ 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 توجہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت انداز میں آپ, بہت پیارے انداز میں, انتہائی بلند معیار سماعت پر آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اور آپ کو سر ظاہر ہے کہ بھئی جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا. جس کا باپ کافر تھا وہ مسلمان ہوا, جس کی ماں کافر تھی وہ مسلمان ہوا, جس کا دادا کافر تھا وہ مسلمان ہوا. نہیں غور کر رہے, نہیں غور کر رہے. یہ 360 بت کوئی خانہ کعبہ میں ایسے تو نہیں رکھے تھے. اتنا سا جزیرہ نمایاں عرب تھا, یہ چھوٹا سا عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے جانوروں کا جو علاقہ تھا, عربی درندوں کا جو علاقہ تھا, ابو جہلوں اور ابو لہبوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے قاتلوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے لٹیروں کا جو علاقہ تھا, عرب کے وحشی, میں تاریخ دے رہا ہوں تمہیں دوستو, عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا, اتنا چھوٹا سا تو علاقہ تھا, اس میں بھی 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں. یہ عربوں کی جہالت ابھی تک گئی نہیں. ہر مقدس جگہ پر اپنے بت یا تو رکھ دیتے ہیں یا پہلو میں دفنا دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے توجہ ہے نا, توجہ ہے. وقار مجلس یہ ہے کہ اتنا ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد. یہ عرب کے وحشیوں کا علاقہ, عرب کے لٹیروں کا علاقہ, عرب کے درندوں کا علاقہ, عرب کے قاتلوں کا علاقہ, یہ عرب کے ابو جہلوں کا علاقہ. 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے 360 بت تھے تو 360 بت پرست بھی قبیلے ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا. جبھی تو میں نے کہا ہے کہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا. ابھی بھی نہیں سمجھے, ابھی بھی نہیں سمجھے. حضور دیکھیں توجہ فرمائیے. بھئی 360 بت تھے, اگر ایک ہی قبیلہ کوئی کافر ہوتا تو ایک بت ہوتا, 2 بت ہوتے, 3 بت ہوتے. میں
آپ کو لے کر آؤں گا, سمجھیں گے آپ, اور ماشاءاللہ آمادہ ہے, ایک ذہن متوجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے بھائی یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, میرا پر تاکوں میں, دیواروں میں, چھتوں میں, جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا سا بت تھا, کوئی بڑا سا قبیلہ تھا اس کا بڑا بت تھا. اب میں کچھ شعر تو پڑھ نہیں سکتا یہاں, مجھے تو ایک بات کہنی ہے, سمجھ لیں آپ, غور کر لیں. بات مجھے تاریخی کہنی ہے, شاید اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے پوری توجہ فرمائی. بھائی 360 بت تھے خانے کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے, چاروں طرف, اوپر نیچے دائیں بائیں, بت ہی بت. اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کمبخت, ہاں یہ تاریخ نہیں بتا دی, پتہ نہیں کب سے رکھے تھے, اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, اسے جب بنا دیا بن گیا, جب بٹھا دیا بیٹھ گیا, جب اٹھا دیا اٹھ گیا, جب بیچ دیا بک گیا, جب کھا لیا ہضم ہو گیا. بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا, جب بنا دو بن گیا, جب توڑ دو ٹوٹ گیا. بڑی توجہ جانا ہوتا. تو یہ بت اتنے سارے, آخر جو یہ ہسٹری آف سارسنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستوں, پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو, اکیڈمک ایج میں ہو, مون لائٹ میں رہتے ہو, چاند کی روشنی میں ہو, یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے, تاریخی کا دور تو نہیں ہے, علم کا دور ہے, دلیل کا دور ہے. مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے, 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر. آئے گا تاریخی نعرہ, مجھے فیصلہ تو لینے دیں, کافر کون ہے دیکھے تو صحیح نا, فیصلہ دوں گا. جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا بت تھا, چھوٹی جگہ پر رکھا تھا. جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا, وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے, مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. giving you the history references, بیان آرگومنٹس, پوری توجہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے, لات, حبل, منات. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت, اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے, جتنے قبیلے بت پرست تھے, جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک, ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتب دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتب تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک, منصورہ سے لے کر رائبین کے ریگستانوں تک, عرفان ربی اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا ہے, آتوا برہانکم ان کنتم
ثابت کریں. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ساری رات بیٹھا اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا, عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا, ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا, عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا, نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا, ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. بت قدوں میں پیدا ہونے والے بورچی خانوں کی اولادوں, جو ہے نا, ہم سے کہا جا رہا ہے سنو, ہم پیش کر رہے ہیں, ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. We have got no need to write down on the walls the bloody slogans. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام زادہ قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں, کسی کو کافر کافر کہیں. دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے, اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو میں بھی ثابت کرتا ہوں, ابھی ثابت کرتا ہوں. توجہ. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا, ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, پھر وہ ایمان لائے, ثم کفروا. ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا, وہ تو شاعر آدمی ہے. یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں, آپ سمجھ لیں نا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, اس کے بعد وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہو, غور کرتے جائیں نا, بس غور کریں. ہاں یہ توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں دیکھنا, غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سے تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں, اور یہی جب بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے, ایمان لائے, پھر کافر ہوئے, پھر ایمان لائے, پھر کافر ہوئے. 3 times, 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا, اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں, END, اینڈ نہیں, جو اینڈ ہوا ہے نا, انجام جو ہوا ہے, اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یا علی یا نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے
کر کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ فیصلہ آباد سے آئے نا بھائی، میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا نا کہ ملک کے گوشے گوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، تو پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں۔ راولپنڈی سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے، اور نہیں۔ اللہ کے کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے، محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، نکلتے ہی نہیں، بچارے پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی، ڈیرے سے نکلتے سلامت ہو جائے آپ محمد علیہ محمد پر، ہو جائے نا، نکلنا نہیں چاہتے۔ خیر آپ توجہ فرمائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ، یہی آیت پر مرکز و محور ہے، اور اسی پر نتیجے، ایک کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ۔ وہ لوگ جو کافر تھے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ثم ازدادوا، ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی۔ مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ، کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے؟ بالکل پوری توانائیوں کے ساتھ تاریخی فیصلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی، وہ تو پیدائشی مجبوری تھی کہ کافر تھے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کیوں کافر ہوئے؟ کیا پرابلم ہو گیا تھا؟ یہ فلور کراسنگ کیوں کی؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ پارٹی کیوں بدلی؟ یہ پرچم کیوں بدلا؟ یہ راستہ کیوں بدلا؟ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے تھے، مصیبت کیا آئی تھی دوبارہ کافر ہونے کی؟ جب تک ایک ایک ذہن متوجہ نہیں ہوگا میں اس پہ آگے نہیں بڑھوں گا۔ دوستو بڑے اطمینان سے مجھے گفتگو کرنا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لوگ کافر تھے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن مسلمان ہوئے یہ بھی مان لیا، کیسے بھی ہوئے جیسے بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر کافر کیوں ہو گئے؟ That's bench of silence. لوگ کافر تھے، مسلمان ہوئے، ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ کافر لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر صلح حدیبیہ میں محمد مصطفیٰ کی صلح پہ شک کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، کہا تو پہلے بھی، آج کچھ زیادہ ہو گیا۔ ثم کفروا، توجہ ہے، پہلا بڑھا، پہلا بڑھا، پہلا بڑھا، توجہ توجہ، دیکھتے جائیں دوستو، ابھی نہیں، ہاں ایک نعرہ آنے دو پوری طاقت سے۔ اب یہ نتیجہ سنو، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے جذبوں کی نظر، آپ کی توانائیوں کی نظر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے۔ کافر تھے، مسلمان ہو گئے،
सुलह हुदैबिया में रसूल रिसालत पे शक किया, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, सुम्मा अमनु। अब रहमतुल आलमीन थे ना, अरे गौर फरमाए, शान रिसालत देखे, फिर माफी मांग ली, सदका दे दिया, बकरे खराब कर दिए, भेड़ें दे दी, 100 ऊंट दे दिए, तारीफ पढ़ रहा हूं, 100 ऊंट दे दिए, कफारा दे दिया, कफारा दे दिया, या रसूलल्लाह अब कभी शक नहीं करूंगा, सुम्मा अमनु, माफ कर दिया, चलो जाओ, सुम्मा अमनु, फिर मोमिन हो गए, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, दूसरी बारी देखे ना, दूसरी मरतबा फिर काफिर हो गए, फिर काफिर हुए। तलाश करो तारीख से हवाला नहीं दूंगा, कुरान से हवाला दूंगा। लेकिन अगर मोची दरवाजे के तुरक दीवार में जको तक फैले हुए मोमिनीन इस आयत पर तवज्जो कर ले तो जाने मोहतरम मेरी और आपकी इस शफाअत का जरिया होगा और बारगाह मोहम्मद मुस्तफा में, अहमद मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सलात है सरकार। ये हमारा नजराने अकीदत होगा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से मौला आप सबको सलामत रखे ताहत नजर। इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दूसरी मरतबा क्या कयामत आई, अच्छे खासे काफिर थे, फिर मुसलमान हो गए। मैंने जानबूझ के कहा है जी। फिर उसके बाद मुसलमान हो गए, फिर नबूवत पे शक किया, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। अब क्यों काफिर हो गए? तो कुरान ने कहा, मुहद्दिस देहलवी की रिवायत से आयत को मिलाऊंगा। मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुवा मुसलमानों के मुजद्दिद दीन हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब अली की जुल्फकार के सदक़े में हारी हुई जंग दोबारा जीत ली गई और गए हुए लोग खैरियत से वापस आ गए और सारी सिपाही सहाबा रसूल अल्लाह के खेमे के गिर्द बड़े इत्मीनान से तलवारें म्यानों में डालकर खड़ी हो गई। तो मुहद्दिस देहलवी के जुमले हैं, असल सिपाही साहबा तो वही थी ना भाई, ये तो अंजुमन है, ये सिपाह कहाँ है? आप गौर फरमाइए, जब सब गए हुए लोग वापस आ गए, मुहद्दिस देहलवी के जुमले यही से आयत करा रहा हूं। हज़ार मुहतरम इस आयत की तफसीर में, इसलिए कि आयत की तफसीर करेगी, आयत के माना बताएगी, आयत का मफहूम बताएगी। जब सब वापस आ गए तो मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, पैगंबर इस्लाम ने पूछा, या अली, जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? ये पैगंबर का सब है। जब सब चले गए थे तो विदाउट एनी एक्सेप्शन सब चले गए थे। जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? अली ने कहा, या रसूलल्लाह, आखिर बादल ईमान, मौला क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता? क्या आपको छोड़कर काफिर हो जाता? क्या आपको पुष्ट दिखाकर काफिर हो जाता? क्या आपका साथ छोड़कर काफिर हो जाता? क्या आपको तनहा छोड़कर काफिर हो जाता? इधर अली की जबान से ये जुमला निकला, उधर जिब्रील सूरह मुबारक आले इमरान की 31वीं आयत लेकर नाज़िल हुए। अली के कौल की तालीम में कुल अतिउल्लाह व रसूल वन तवल्लौ वन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, हबीब इनसे कहो अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। और मेरे हबीब, जिसने भी तुझे पुष्ट दिखाई, अल्लाह पे काफिरों को दोष नहीं है। या अली, पूरी ताकत से सुम्मा कफरू। मौला सलामत रखे जानी मदद कहने वालों को। हज़ारों मुहतरम आयत की आयत से तफसीर हो रही है। हमें इनसे कहो कि अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। और जिसने तुझे पुष्ट दिखाई, अल्लाह फिर काफिरों को दोष नहीं रखता। सुम्मा कफरू, मैंने कहा था ना इधर उधर जहन न करना।
وہ لوگ جو کافر تھے ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے رسول کو چھوڑا نا ثم آمنوا قرآن بھی پھر ایمان لیا رسول اللہ رحمت کا مجسم تھے پھر معاف کر دیا جا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں ہائے 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 توجہ 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 کرو اذان محترم علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جاؤ تمہیں پھر معاف کرتا ہوں ثم آمنوا اب جب رسول نے معاف کر دیا بھائی اب رسول تو اتھارٹی ہے نا حجت ہے نا رسول تو جس اعرابی پر نظر ڈالے صحابی بنا دے بھائی توجہ ہے نا آپ غور ہی نہیں کر رہا یہاں جملے پر میرا رسول تو وہ ہے نا جس اعرابی پر نظر ڈالے اسے صحابی بنا دیا اندازہ تو فرمائیے نا تو رسول اللہ نے معاف فرما دیا ثم آمنوا مگر قرآن کہتا ہے کہ ثم کفروا اب جو تیسری مرتبہ پھر بدنصیب کافر ہوئے تو ثم ازدادوا کفران اب انہیں مومن ہونا نصیب نہیں ہوا اب تو ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا بس ساری زحمت اس جملے کے لیے تھی اگر مولا نے طاقت دی اور میں یہ جملہ سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرے بھائی جعفر علی میر کی یہ محنت اور ان کے بھائیوں کی یہ محنت وصول ہو جائے گی اور پاکستان سے آئے ہوئے سارے میرے بزرگ اور دوست جو یہاں بیٹھے ہیں سب کی محنت وصول ہو جائے گی اگر آپ نے غور فرما لیا میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا سارے میں جو لطف آئے گا نا وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا در و دیوار گونجیں گے اذان محترم پھر پتا چلے گا کہ کافر کون ہے قرآن کہتا ہے لوگ پھر مومن ہوئے پھر کافر ہوئے پھر مومن ہوئے پھر کافر ہوئے اور آخر میں ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا پہلے تو اس لیے کافر کے بعد مومن ہو جاتے تھے کہ رسول سے معافی مانگ لیتے تھے نا رسول اللہ رحمت کا مجسمہ تھے نصیب نہیں ہوا اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ میرے رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں مسلمانوں سے قلم اور کاغذ کیوں مانگا تھا توجہ 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 جاگتے جاؤ نتیجہ دے رہا ہوں آپ تو پہنچ گئے وہاں تک بھائی اگر نہیں میں سارے مجمع کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے دوست کو سلامت رکھے حد نظر چشم بد سے مولا محفوظ رکھے ان تاریخی اجتماعات کو اذان محترم غور فرما لے اب پتا چلا یہ پیغمبر اسلام نے آخری وقت میں قلم کیوں مانگا تھا بے وقوف لوگ ہیں جی علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے کیا ضرورت تھی لکھنے کی علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے کیوں صحت کے زمانے میں نہیں لکھ سکتے تھے ضروری تھا بیماری کے زمانے میں لکھنے تھے اور لکھنے کی کیا ضرورت تھی جب میدان غدیر خون میں دکھا کر اٹھا کر بتا کر اعلان کر دیا تھا علی کی ولایت کا تو اب لکھنے علی مولا ذرا سا جگہ تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی کوئی علی کی خلافت یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا تھا خامخواہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید قلم اس لیے مانگ رہے ہیں غور کرے اذان محترم اچھا یہاں ایک فیصلہ کرتے چلیں اذان محترم اگر آپ متوجہ ہیں بات روک کر بھائی یہ تو طے ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے بڑی توجہ دوستو کہ پیغمبر اسلام نے قلم مانگا کاغذ مانگا ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا نا کہ پیغمبر اسلام نے قلم مانگا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں لکھوا دوں نہیں میں تمہیں لکھ دوں لکھوا دوں نہیں پیغمبر نے قلم مانگا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں غور کر لیں میں جا رہا ہوں بھائی محسن نقوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا اور بھائی محسن نقوی اگر طویل سفر میں یہ کہے عرفان میں تھک گیا ہوں ذرا مجھ سے اب گاڑی چل نہیں رہی ریسٹ کر لیں تو میں ان سے اگر یہ کہوں کہ لاؤ گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے دے دو میں گاڑی چلا لیتا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی نا کہ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے تو کہہ رہا ہوں نا توجہ 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 بڑا مسئلہ بھائی میں اگر کہوں کہ لاؤ گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے دے دو اسی لیے تو میں جبھی کہوں گا نا کہ مجھے گاڑی ڈرائیو کرنا آتی ہے تو میں اسٹیئرنگ مانگ رہا ہوں تو اگر آخری وقت میں رسول اللہ نے اپنے امتیوں سے قلم مانگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خبردار اے بت پرستوں کی اولادوں کبھی تاریخ میں یہ نہ لکھنا کہ محمد کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اگر لکھنا نہ آتا تو قلم کیوں مانگا تھا یا علی یا علی توجہ ہے
نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ میرا بھائی پوری طاقت سے، چونکہ رسول اللہ کا دن ہے، پوری طاقت سے اتنی بلند صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ دوستوں مسئلہ حل ہو رہا ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات واضح ہو گئی، قلم پیغمبر کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ لکھنا آتا تھا تو قلم مانگا نا۔ اچھا اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو دو باتیں، پیغمبر نے مانگا کیوں؟ اور اگر پیغمبر نے چلو مانگ بھی لیا تھا تو امتیوں کو کہنا چاہیے تھا صاحب آپ قلم کیوں مانگ رہے ہیں، آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، کوئی قول نہیں ملتا پوری تاریخ میں۔ کوئی تو کہتا نا اتنا بڑا الزام لگا کر پیغمبر کے ذہن و دل و دماغ پر قیامت تک کی لعنت اپنے گلے میں ڈال لی۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، پیغمبر کے دل و دماغ پر اتنا بڑا الزام لگا کر قیامت تک کی لعنت اپنے گلے میں ڈال لی۔ کہتے تھے سرکار کیوں قلم مانگ رہے ہیں، آپ کو تو لکھنا آتا ہی نہیں۔ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ عزیزان محترم پوری توجہ آپ کی اس جملے پر چاہوں گا۔ اب پتہ چلا ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد جو کافر ہوئے تیسری مرتبہ تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، پھر معافی کا کوئی خانہ نہیں رہا۔ اسی لیے کہ پیغمبر نے موقع ہی ایسا تلاش کیا تھا، آخری وقت میں قلم مانگا، اپنے وصال سے چند لمحے پہلے قلم مانگا، لوگوں نے انکار کیا۔ پیغمبر کو جو انکار کرے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یاد رکھو کہ جب رسول نے قلم مانگا تھا لوگوں کو دے دینا چاہیے تھا، جنہوں نے نہیں دیا وہ کافر ہو گئے۔ بس ادھر انہوں نے انکار کیا، وہ تو کافر ہو گئے، ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی تاریخ کا مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ معافی مانگ لی تھی۔ کھانا ہی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے۔ ہاں بیٹا ٹھہر بیٹا ایک منٹ ٹھہر جا۔ پوری طاقت سے سیٹ نعرہ، مالا سلامت رکھے، مالا سلامت رکھے، یاری مدد کرنے والا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سعدیت زندہ باد، سعدیت زندہ باد، سعدیت زندہ باد، سعدیت مردہ باد۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اب آیتوں سے گھبرانا نہیں، دو چار آیتیں پڑھوں گا نتیجہ دینے کے لیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جسے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اب جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی کسی کی آواز نبی کی آواز سے اگر بلند ہوئی تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر آواز بلند نہیں ہوئی تھی تو نبی نے کہا تھا کیونکہ قوموا انی، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یا علی یا علی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، یہی جملہ چھوڑا تھا نا، یہی وعدہ کیا تھا میں نے حسینیہ حال میں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ آیت ہے، آیت محسن نقوی کا شعر نہیں ہے، پھر کہیں لیکن کہہ رہا ہوں جی کوئی خوبصورت سا نعرہ سنا، آیت پر بھی کوئی نعرہ ہو جانا چاہیے ضروری۔ توجہ ہے نا، چلو شاعر کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بیچارہ شعر کہتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے نا۔
لیکن آیت پر تو غور کرنا چاہیے نا. سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے, نہ سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے. شعر کا تو یہ ہے, سمجھ میں آیا تو شعر ہے, نہیں تو نہیں ہے نا. ویسے میرے بھائی محسن نقوی سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے پاکستان میں, یہ بات اپنی جگہ طے ہے. ہاں توجہ ہے نا. لیکن میں بات کر رہا ہوں شعر کی. توجہ ہے نا, پوری توجہ. میرے حبیب, تیرے پالنے والے کی قسم, تیرے پالنے والے کی قسم, تیرے پالنے والے, تیرے پرورش کرنے والے کی قسم, اس کی قسم جس نے تجھے پالا. کس طرح سمجھو گے, کتنا پلٹ پلٹ کے کہوں. اس کی قسم جس نے تجھے پالا, اس کی قسم جس نے تجھے پروان چڑھایا, اس کی قسم جس نے تجھے دشمنوں سے بچایا, اس کی قسم جس نے تیری حفاظت کی, اس کی قسم جس نے تجھے اپنے دستے مبارک سے روٹی کا نوالا کھلایا, اس کی قسم جس نے تجھے دوش پہ چڑھایا, اس کی قسم جس نے تجھے سینے سے سلایا, اس کی قسم جس نے تجھے آغوش امانت میں لیا, اس کی قسم جس نے تجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا, اس کی قسم جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا سب سے بڑا امین کہلایا, اس کی قسم جو رئیس بتا تھا, اس کی قسم جو وارث انبیاء تھا, اس کی قسم جو ذریت ابراہیم تھا, اس کی قسم جو نسل اسماعیل تھا, اس کی قسم جو عبد مناف کا چشم و چراغ تھا, اس کی قسم جو ہاشم کا لال تھا, اس کا قسم جو عبد المطلب کا بیٹا تھا, اس کی قسم جو بیضۃ البلد تھا, اس کی قسم جو وارث کعبہ تھا, بس اس کی قسم جو کل ایمان کا باپ تھا. پوری طاقت سے مل کر سب جواب دو اور سلامت رہو. جی سلامت رہو, سلامت سلامت سلامت. نہیں پیچھے سے نہیں, ٹھہرو. اور بیٹا پیچھے سے کوئی نعرہ نہیں آ رہا, ادھر سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے آواز آئے. میں نعرہ دیتا ہوں, نعرہ حیدری. سلامت رہے. اتنی بلند صلوات بھیجے تو پھر میں آج کرتا ہوں. اللہ سلامت رہے. اس کی قسم جو بیضۃ البلد تھا, اس کی قسم جو وارث مکہ تھا, اس کی قسم جو انبیاء کی امانتوں کا وارث تھا, اس کی قسم جس کی شان میں ہم نے پورا سورہ آل عمران نازل کیا, اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. ارے بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے, نہیں غور کیا اپنے جملے پر. اس کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اس کی قسم جس کا اول بھی محمد, آخر بھی محمد, اوسط بھی محمد. اس کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم کہ جس کے بیٹے کو ہم نے اس کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اپنے گھر میں نازل کیا. عشق علی سے اگر سرشار ہو تو دوستو ایک غور کر لینا ایک جملے پر. ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں. حیدرآباد دکن گیا تھا ہندوستان, تو وہاں دوستو عزیزان محترم خوبصورت شعر مجھے سننے کو ملا. علی کا عشق کیا ہوتا ہے, علی کی محبت کیا ہوتی ہے, علی کا عشق بہت بڑی منزل ہے. عزیزان محترم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس جملے پر ذرا سا توجہ فرما لو. میں نے بھائی جعفر علی میر گواہ ہے کہ میں نے لندن کی مجلس میں جب یہ شعر پڑھا تھا, ابھی گزشتہ دنوں 15 مرتبہ دوستوں نے یہ شعر پڑھوایا تھا. ہندوستان کے بزرگ شاعر ہیں سعید شہیدی صاحب, میرا بھائی محسن نقوی اگر بیٹھا ہے تو وہ بھی یہ شعر سنے, اور میں اپیل بھی کروں گا کہ میری جان ایسے شعر کہا کرو. توجہ ہے نا, دیکھیں سنے, توجہ توجہ, مولا سلامت رکھے. دیکھیں کتنا خوبصورت شعر کہا, پوری توجہ. اب جو اس منزل پر ہے وہی نعرہ لگائے گا. عزیزان محترم, شاعر نے قیامت کی بات کہی کہ فراز دار سے, فراز کہتے ہیں بلندی کو, دار کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو. اب جو تیار ہے بالکل اس کے لیے وہ یہ جملہ سنے, فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. میثم کا پورا بیک گراؤنڈ ہے نا ذہن میں, جانتے ہیں میثم کون تھے, پتا ہے میثم کون تھے, جانتے ہیں نا میثم کے لیے کیا پریڈکشن تھی, پتا ہے کہ میثم کیسے غلام تھے علی کے, پتا ہے علی نے کیا کہا تھا میثم کے لیے, پتا ہے میثم کو کیوں میثم کی زبان گدی سے کھچوا دی گئی تھی, میثم کو پھانسی دے دی گئی تھی جرم محبت علی میں. توجہ ہے نا, توجہ ہے, توجہ ہے تو پھر اب جملہ سنیں, فراز دار سے. پورے مجمع کی توجہ, میری 1000 تقریریں قربان اس شعر پر. فراز دار سے میثم بیان دیتے
نہیں 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 نہیں. یاد رکھو, this is the universal truth. بین الاقوامی سچائی یہ ہے کہ ڈیتھ اسٹیٹمنٹ پر یقین نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے. میں تو تقریر کر گیا ساری. جو نزائی بیان دے نا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے مرنے والا, اس پر جو یقین نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے, چاہے مرنے والا کوئی بھی ہو. اب میسم کا ڈیتھ اسٹیٹمنٹ سنو, فراز دار کا لطف آئے گا. خدا کی قسم اگر موچی دروازہ سال بھر تک علی کے نعرے سے نہ گونجے تو آئندہ 28 صفر کو اس منبر پہ نہیں بیٹھوں گا. علی کی قسم کھا رہا ہوں. اور اتنا ناز ہے مجھے تم پر, اتنا فخر ہے مجھ پر, مجھے آپ پر, کہ میں بیٹھوں گا, آؤں گا. آپ سمجھیں گے جملے کو. فراز دار سے میرے جوانوں سنو, دس از دا میسج فار یو. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, یہ ہمارا اصول ہے. کائے کی سپاہ, کائے کی فوج, کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات کرو. فراز دار سے میثاق بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. مجھے پتا ہے میں نے تمہارے جذبات کے سمندر پہ بند باندھا ہوا ہے, لیکن مجھے اس کے بعد ایک شعر پڑھنا ہے. اس شعر پر آپ کو پھر تاریخی نعرہ ایسا لگانا جو سال بھر پھر نہ لگ سکے موچی دروازے میں, لاہور کی سرزمین پر نہ لگے پھر نعرہ. عزیزان محترم, اتنا بڑا نعرہ لگے گا. صفے برو محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی کی حدیثوں سے اب آئے گا نعرہ, علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلے. میں علی کی جائے ولادت کی, علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی, کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے. میری جان بڑے لیٹ ہو جائے گی, مجھے بہت باتیں ابھی کرنا. اچھا میں سنا رہا ہوں. علی کی فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے برو محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی, کہا خدا نے ہم اپنا. توجہ ہے عزیزان محترم, جو عقلوں کو عاجز کر دے اسے علی کہتے ہیں, جو کائنات کا اولا بالتصرف ہو اسے علی کہتے ہیں. علی اس ابو طالب کا بیٹا ہے. عزیزان محترم, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, جن کے شجرہ نسب نامے کے خانے میں اب تک بھی 11 نام لکھے ہوئے ہیں ولدیت میں. تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں.
ارے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، بچا کون ہے اس مولوی کے فتوے سے؟ ہاں علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، ملا تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ ارے اب کہاں سن رہے ہیں؟ اب والی نہیں کر رہے جملے پر کافر یہ سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ ارے آج 28 صفر ہے مسلمان بھائیوں، کیا خیال ہے میں رسول اللہ کے روزے پر، رسول اللہ کی قبر پر جا کر بھی اگر سلام کروں تو کافر کہہ رہا ہوں؟ میں رسول کے، اب سمجھ لینا جملہ، میں رسول کے روزے پر بھی اگر جا کر، رسول کے روزے پر جا کر، رسول کے روزے پر جا کر اگر سلام کر لوں یا جالی چوم لوں قبر رسول کی تو میں کافر کہہ رہا ہوں۔ تم کسی کافر کی قبر پر 17 اگست کو فیصل مسجد میں جا کر جھنڈے لے رہا ہو تو پھر بھی مسلمان کہہ رہا ہو۔ توجہ ہے نا؟ کسے بخشا ہے تمہیں؟ پہلی 14 صدیاں ہو گئی ہے، پہلی صدی ہجری کے 750 مولویوں نے مومن کے لیے کفر کا فتویٰ دیا، دوسری صدی ہجری کے لیے 950 مولویوں نے مسلمانوں کے لیے کفر کا فتویٰ دیا۔ ان 1400 صدیوں میں اب تک ہزاروں مولوی مومنوں کے لیے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں، تو سنت رسول کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ رسول آیا تھا کافروں کو مومن بنانے کے لیے، تم مومنوں کو کافر بنائے چلے جا۔ ہاں اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے۔ تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو شرعی فتوے جاری کرے کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر؟ تم تو خود نیازی صاحب ابھی تک شرعی طور پر نامکمل ہو۔ تمہاری تو گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے میری جان۔ تم کہاں سے فتوے دو گے؟ تم تو عدالت میں شہادت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ غیر شادی شدہ مرد وسائل کے باوجود جو شادی نہ کرے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نہ بہت جملہ دے رہا ہوں، نہ اس کی عدالت میں، اب جملہ تم سمجھ لو نا، نہ اس کی عدالت میں نیازی کی گواہی جائز ہے اور نہ غیر شادی شدہ کی نماز جنازہ جائز ہے۔ تو تم شریعت لاؤ گے، نعرہ حیدری! تم کہے کہ شریعت لا رہے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو شرعی طور پر مکمل تو کرو۔ توجہ توجہ، درباری ملا، سرکاری ملا، درباری اور سرکاری ملاؤں کو کس نے، سنو اعلان کر رہا ہوں موچی دروازے میں، یاد رکھو کسی کے کفر کے فتوے سے ہم نہیں ڈرتے۔ کسی کی حکومت ہو، کسی کا اقتدار ہو، کسی کی طاقت ہو، ہم قرآن کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، ابو سفیان کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ جو انکار کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حلف اٹھا کر کہے نعرہ حیدری! ابو سفیان کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، یزید کی شریعت نہیں مانیں گے۔ تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں، تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، صفت اکبر کے ماننے والے ہم ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر حسن، رسول کا بیٹا حسن، رسول اللہ کو ابتر کے تانوں سے بچانے والا حسن، پیغمبر امن و صلح حسن، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہیومن چارٹر کا سرنامہ حسن، ہم کا پیغمبر حسن، علی کا بیٹا حسن، بہادر حسن، شجاع حسن، ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن، سید شباب اہل الجنہ حسن، جس نے قلم کو ذوالفقار بنایا حسن۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے، جس نے قلم کو اچھا ایک جملہ سنو گے امام حسن کے لیے؟ مولا کی بارگاہ میں آئے ہو نا، مخصوص تاریخ ہے تو ایک جملہ تاریخی لیتے جاؤ اور پھر سوچ کر فتوے دینا کہ ہم اس حسن کے ماننے والے ہیں۔ 37 خطبے دیے ہیں
مسجد نبوی میں معاویہ کی موجودگی میں امام حسن نے 37 اور میں 37 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ سناتا ہوں صرف، اور یہ فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ معاویہ آیا مسجد نبوی میں مدینے، لوگوں کو اکٹھا کیا، مال و زر تقسیم کیا، نیازیوں کے ایمان خریدے، اور سب کو مسجد میں چھڑکا کر خود بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اپنا ہرکارہ بھیجا، اپنا سپاہی بھیجا فرزند رسول کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں، جاؤ حسن کو بلا کر لاؤ۔ اور ادھر کانسپریسی یہ کی، سازش یہ کی کہ دیکھو خیال رکھنا جب حسن مسجد میں آئے کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے۔ خود بیٹھ گیا، اس کے بعد اپنا ہرکارہ بھیجا، اپنا سپاہی بھیجا فرزند رسول کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں، جاؤ حسن کو بلا کر لاؤ۔ اور ادھر کانسپریسی یہ کی، سازش یہ کی کہ دیکھو خیال رکھنا جب حسن مسجد میں آئے کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے تاکہ پہلی توہین ہو۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس 12 بجے سے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس جذبے کی تکمیل کس طرح آپ کو کرنا ہے۔ ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ کہا معاویہ نے آرڈر کر دیا کہ پہلی توہین حسن کی یہ کرنا ہے فرزند رسول، بڑی توجہ، کوئی نہ اٹھے۔ بھیجا گیا جان محترم، سپاہی گیا، حسن مصطفیٰ تشریف لائے، سارے سپاہیوں کو، سارے مسلمانوں کو، سارے زر خرید غلاموں کو معاویہ نے سونے چاندی کی تھیلیاں دے کر بٹھانے رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ کوئی حسن کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ جیسے ہی حسن مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں قدم رکھ کر منبر کے قریب حسن مصطفیٰ پہنچے، منبر رسول سے بے ساختہ آواز آئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اس آواز کی ہیبت سے معاویہ سمیت سارا مجمع حسن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے نا، عظمت امام حسن پہ کھڑا۔ اب معاویہ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں والے کو گھورتا ہے، کبھی بائیں والے کو گھورتا ہے۔ ادھر مروان کھڑا ہوا ہے، ادھر عمر بن العاص کھڑا ہوا ہے، یعنی گھور رہا ہے کہ کمبختوں میں نے تو تمہیں منع کیا تھا تعظیم کے لیے مت کھڑا ہونا۔ وہ چپکے سے کہہ رہے کمبخت تو کیوں کھڑا ہوا؟ نہیں غور کر رہے جان محترم، توجہ ہے نا، یہ آنکھوں میں بھی باتیں ہوتی ہے نا، ہے نا، یہ ہو رہی تھی تو کیوں کھڑا ہو گیا تھا۔ عزیزان محترم اب جملہ سنیں پوری توجہ کے ساتھ۔ دوستو امیر شام فوراً کہتا ہے حسن ہم نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ بہت توجہ میرے جملے پر عزیزان محترم، آپ کے بابا علی نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا بدر میں، احد میں۔ مولا حسن کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا سن رہے ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ میرے باپ نے تمہیں، تیرے باپ دادا کو وصل جہنم کیا، اللہ کا شکر ہے۔ کہا اسی لیے یہ ہم نے، بڑی توجہ دوستو، اسی لیے یہ ہم نے سب و شتم اور علی پر منبروں سے گستاخانہ کلمات کی رسم جاری کی تاکہ ہم اپنے باپ دادا کی قتل کا انتقام لے سکیں۔ کہا یہ تیرا نصیب، اس کے بعد دوستو پوری توجہ، مروان کہتا ہے میرے باپ کو بھی آپ کے بابا علی کی شکایت کے نتیجے میں رسول اللہ نے مدینہ بدر کیا تھا۔ عمر بن العاص کہتا ہے میرے باپ کو بھی رسول نے کہا، میرے مولا امام حسن کہتے مروان تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا حکم۔ کہا صحیح بتا۔ عمر بن العاص سے کہا عمر تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا صحیح بتا۔ دونوں بہت توجہ، لرز کر رہ گئے۔ کہا بالکل میرے باپ کا نام حکم تھا۔ دوسرے نے کہا میرے باپ کا نام عاص تھا۔ معاویہ سے کہا معاویہ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا ابو سفیان تھا۔ کہا صحیح بتاتا ہے یا اس منبر پر آ کر میں بتاؤں کہ اصل میں تو ابو سفیان کا نہیں کس کا بیٹا ہے؟ تاجو ہے، لرز کر رہ گیا سارا مجمع۔ امیر شام نے کہا کہ یہ تو میرے شجرہ نسب کا تعارف کرانے لگے ہیں، رسول کے بیٹے ہیں۔ وہیں بیٹھ گیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر حسن کے قدموں میں لگا کر، ہاتھوں کو جوڑ کر بڑا شریف بن کر کہتا ہے
یہ سونا چاندی سارا لے جائیے. مولا نے سونے چاندی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا, بہت توجہ ہے جانا اترا. سونے چاندی کا ڈھیر لگا کر کہا, حسن آخر میں شاید اس لیے آئے ہوگے کہ میرا سونا چاندی ختم ہو جائے گا. میرا سونا چاندی ختم نہیں ہوگا, یاد رکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں. حسن وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے, جواب نہیں دیا, سونا چاندی وہیں چھوڑا, آگے بڑھے تو معاویہ کے غلام نے میرے مولا حسن کے پاؤں کی جوتی کو سیدھا کر دیا. میرے مولا کہتے ہیں کہ جا, تیرے آقا نے جو سونا چاندی مجھے دیا تھا اس انعام میں کہ تو نے میری جوتی سیدھی کر دی ہے, وہ تو لے جا. جب معاویہ کے غلام نے وہ سونا چاندی اکٹھا کیا تو حسن کہتے ہیں, معاویہ یاد رکھنا میں زہرا کا بیٹا ہوں. یا علی یا علی یا علی, یا ہائے 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 ہائے, اور مولا تمہیں سلامت. اب بلند آواز سے بولا کر بچہ, پیار سے بولو علی علی, مل کے بولو علی علی, نعرہ جیو جیو جیو. معاویہ یاد رکھنا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, فقیروں کی اولاد ہو. میرے باپ کی ذوالفقار کے صدقے میں جنہیں پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئیں, میری دادی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں جن کی بیٹیوں کے جہیز تیار ہوئے, کیسے کیسے فقیر سخی بن گئے ہیں. ہائے ہائے ہائے, باپ کا مال سمجھ کے لٹا رہے ہیں. توجہ 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 ہے نا جان محترم, مگر اس جملے پر ذرا سی اگر آپ توجہ کر لیں تو ایک تاریخی منزل میں دوستو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہ کوئی کفر کا ہے نہ ایمان کا ہے. بات اتنی ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بت خانے کعبہ میں تھے وہ سارے رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے توڑے تھے. یہ جو 3 بڑے بت تھے جو بلندی پر رکھے ہوئے تھے یہ رسول نے نہیں توڑے تھے, یہ علی نے رسول کے کاندھے پر چڑھ کر پہلے بت کو اٹھایا, زمین پہ پٹکا, دوسرے بت کو اٹھایا, زمین پر پٹکا, تیسرے بت کو اٹھایا, چکنا چور کر دیا. بڑے بڑے قبیلوں کے بت چونکہ علی نے توڑے تھے اس لیے ان بت پرست قبیلوں کی اولادیں آج تک علی والوں کو کافر کہہ رہی ہے, آج تک علی والوں کو کافر کہہ رہی ہے, آج تک. جیو, پورا آپریشن تو ہو گیا کمپلیٹ. از دیئر اینی تھنگ؟ تاریخی آخری نعرہ اور تقریر کے آخر میں ایک جملہ اور کہتا جاؤں. میسج کمپلیٹ ہو گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے, مگر ایک جملہ دوستو اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں. اسے غور کر لینا, اسے سمجھ لینا, اسے نوٹ کر کے جانا. اس جملے پر ضرور توجہ فرمانا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کربلا بنی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم رو رہے ہیں. اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا کوئی پس منظر ہے, اس کی کوئی وجہ ہے, اس کی کوئی سبب ہے. مسئلہ یہ معمولی اسلام لانا اور کلمہ پڑھنے والا مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی سازش تھی, بہت بڑا پلان تھا, بہت بڑا کنسپریسی تھی, بہت بڑی سازش تھی جسے ابو طالب اور اس کی اولاد نے ناکام بنایا ہے. کیوں آج تک علی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ کربلا بنانے کے بعد بھی چین نہیں آیا. ابو سفیان کی اولاد کو آج تک کیوں ہمیں کافر کہنے پر مصر ہے؟ وجہ صرف یہ ہے, توجہ کر لینا, پوری تاریخ ایک طرف, ایک شعر ایک طرف, سازش یہ تھی جو ناکام ہوئی اس کا انتقام لے رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون, ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ ابو سفیان کو نبی بنا دیں. ان کا منصوبہ یہ تھا, اس لیے وہ ابو طالب کا خون درمیان میں آ گیا. نہیں بننے دیں گے. ابو سفیان اور اس کے خاندان کو اگر ہم گالی نہ بنا دے تو ہمیں ابو طالب کی اولاد نہ کہنا. اتنی بڑی سازش کو روکا ہے ابو طالب کے مقدس خون نے. مسلمانوں آج 28 سفر ہے. کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکٹھے ہیں؟
मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सब कहते हो, बड़ी सखावतों के कसीदे पढ़ते हो और फिर हमें कहते हो कि हम रोते क्यों हैं, हम न रोएं। तुम्हारी सखावत और बदनसीबी और कमीनगी का आलम तुम्हारी तारीख का ये है कि तुमने दिया क्या है। रसूल ने कलम मांगा, तुमने नहीं दिया। बतूल ने 4 घंटे दरबार में खड़े होकर हक मांगा। करबला तो यहां से शुरू हुई है, आपको नहीं। बतूल ने, रसूल ने कलम मांगा, तुमने नहीं दिया। बतूल ने 4 घंटे दरबार में खड़े होकर हक मांगा, तुमने नहीं दिया। हसन ने नाना के पहलू में आज कब्र मांगी, भाई मैं तो यही मसाए पढ़ सकता हूं। हसन ने नाना के पहलू में कब्र मांगी, तुमने नहीं दी। हुसैन ने, नो मेरी मां बहनों ये जुमला सुन लेना, ये तुम्हारे लिए है। हुसैन ने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगा, तुमने नहीं दिया। ज़ैनब ने करबला से शाम तक चादर मांगी। 18 भाइयों की बहन करबला से शाम तक 1400 मील के रास्ते में रसूल के नाम पर मुसलमानों से एक चादर का सवाल करती चली गई। अरे मैं कहता हूं शिमर ने चादर छीन ली थी। क्या 35 मुसलमान बस्तियों में 1400 मील में कोई मुसलमान नहीं था, कोई खातून नहीं थी जो बाला खाने से एक चादर ज़ैनब के सर पे फेंक देती। अली की बेटी, पर्दा तेरे घर से निकला है। अदादारों किसी ने चादर नहीं दी, मगर एक जुमला मैं जरूर कहूंगा। यकुम, और तुम तो आज 28 सफर को आखिरी दिन मना रहे हो ना, कल आराम कर लोगे। अल्लाह जाने फातिमा जहरा की बेटियों ने, फातिमा जहरा की बेटियों ने कब सुख का सांस लिया होगा। अदादारों, शामे गरीबा में पहला तमाचा सकीना ने खाया था और पहला तीर ज़ैनब की पेशानी पे। और क्या सुन रहे हो? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं आऊंगा इमाम हसन की बारगाह में, मगर पहले ये जुमला सुन लो अज़ादारों। पहला तमाचा सकीना ने खाया था और पहला तीर जनाबे ज़ैनब की पेशानी पर लगा था। और अल्लामा दरबंदी का जुमला सुनना चाहते हो? बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि सैयदों इसलिए कह रहा हूं। जब ये तीर कब लगा? जब ज़ैनब तिले ज़ैनबिया पर खड़ी थी और 70 कदम के फासले पर शिमर हुसैन के गले पर खंजर चला रहा था। ज़ैनब कुरान खोले हुए सर पे रखे हुए वास्ता दे रही थी और जालिम बोसा गाए रसूल है, मेरे भाई पे खंजर न चला। ऐसे में एक जालिम ने तीर कमान से छोड़ा। ज़ैनब का हाथ पेशानी पर आया, तीर पेशानी पर हाथ को छेदता हुआ इस तरह लगा कि ज़ैनब ने बेसाख्ता दरिया की तरफ रुख करके कहा, अब्बास, तीर तो मैंने खा लिया, अब निकालेगा कौन? और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आज तीरोही की तो बारिश है। आज तीरोही, आहा क्या पुरसा दे रहे हो भाई। आज तीरोही की तो बारिश है। अज़ादारों, मुसलमानों से एक सवाल करता हूं। मुसलमानों, रसूल की शरीयत तो ये है कि मरने वाले के कफन को भी कैंची ना लगाओ, लोहा ना लगाओ। वो कौन से मुसलमान थे? समझे नहीं? नहीं समझे भाई। सारे पाकिस्तान का मजमा है। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ बतूल का कसूर क्या था? फातिमा ज़हरा का कसूर क्या था? अरे किसे किसे रोए रसूल की बेटी। पहली मुहर्रम से आज तक अकबर को रोई, अब्बास को रोई, कासिम को रोई, और मोहम्मद को रोई, कूफे में मुस्लिम को रोई, असगर को रोई, 25 मुहर्रम को सैयद सज्जाद को रोई, 10 सफर को सकीना को रोई। आज बाबा को भी रो रही है, बेटे को भी रो रही है। जज़ाकल्लाह। बीबी ज़हरा, हमारी माओ का सलाम। शहजादी फातिमा, जज़ाकल्लाह। क्या मातम हो रहा है, क्या मातम हो रहा है। हाँ, यही हक है रोने का, मगर अभी मुझे 2 जुमले जरूर कहने हैं दोस्तों। मौला तुम्हें सलामत रखे। अज़ादारों,
میں ایک سوال کر رہا ہوں مصائب سے پہلے، اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا۔ اس مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب بھی ہوں گے۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، آئے گا نا؟ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ہاں، یہ ہے مسائل۔ تم نے کسی، بس اور کچھ پڑھوں نہ؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو میرے، نہ میرے لال، حوصلے سے سن، حوصلے سے مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، مسائل میں پھر پڑھوں گا۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟ 18 جوانان بنی ہاشم حسن کا جنازہ لے کر؟ نہیں، ابھی نہیں پڑھتا، ابھی برداشت نہیں کرو گے۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو، تاریخ دہرانا ضروری ہے۔ دوستو، آج 28 سفر تھی نا، آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا۔ روزے سے تھے مولا حسن، افطار کے وقت پانی مانگا، جودہ بنت اشعث ملونہ نے، جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا۔ امام نے ایک گھونٹ حلق سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کہا، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ گر گیا۔ کیا میری مائیں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہے؟ کیا قیامت برپا ہو رہی ہے؟ مولا تمہیں سلامت۔ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی دعا نہیں مانگنی، پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تو ہماری دعا قبول کر، مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا۔ مولا عزادارو زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو، زینب دوڑی آئی، ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے، خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دیکھا ہے۔ یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا۔ زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرانے لگایا، حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے، کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے۔ بہن دیکھتی رہی، حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کر لگن میں آتا رہا۔ آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی، جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جدا کر لا۔ کیا ماتم کیے جا ماتم؟ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، میں مرنا چاہتا ہوں ان مسائل میں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، ایسی مجلس پڑھتے پڑھتے آدمی مر جائے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے۔ ام کلثوم جلدی بلا، میں اجڑ گئی، میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن نے سے وہ حسین نے پانی لیا، اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی۔ ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے؟ روتے جاؤ، جنازہ تیار ہوا، نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے۔ عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنازہ تیار ہوا، جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے چلے۔ اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا دوستوں جملے سنتے جاؤ، علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روضہ رسول کے
کیا مجلس ہو سلامت رہو. ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمان بردار تیر چڑھائے ہوئے حسن کے جنازے کے قریب آئے. ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. عزادارو، مروان بن الحکم ملعون نے کمان میں پہلا تیر چڑھا کر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا. تو جہاں میرا بھائی محسن نقوی ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے امامہ باندھا، ایک پلو چھوڑ دیا، اسے تحت الحنک کہتے ہیں. مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آ کے لگا. وہ کیا سن رہے ہو؟ روتے جاؤ. 8 برس کا ہے علی اکبر اس وقت. پہلا تیر چلانا. عباس نے آواز دی، بیٹا اکبر ادھر آ، ذرا چچا کے جنازے کو تھام. اکبر نے چچا کے جنازے کو، 8 برس کے اکبر نے جنازے کو تھاما. عباس دوڑے بیت الشرف میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری. اب سن لینا، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دوڑے آ رہے تھے کہ صحن میں آ کر زینب نے راستہ روکا. لو اب سن لینا جسے سننا ہے. کہتا بیٹا بس 2 جملے، بیٹھے رہو مت اٹھو، تمہیں حسن کا واسطہ، ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے، ارے قیامت کی مجلس ہوگی، تمہیں امام حسن کا واسطہ، بیٹھے ہو جسے جگہ مل رہی ہے. حسن متوجہ ہو بیٹا. عباس دوڑے آئے. عزادارو، آ کر دیوار سے تلوار اتاری. جملہ سن لو، بڑے سکون سے پڑھوں گا. زینب نے آ کر، میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، زینب نے آ کر عباس کا راستہ روکا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا جلال دیکھا، عباس کی آنکھوں میں خون دیکھا، عباس کے تیور دیکھے، اور آہستہ سے کہا، عباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا، تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے؟ عباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، شہزادی آج یہ سوال نہ کر، آج میرا راستہ نہ روک، آج مجھے نہ روک، کل جب کہے گی رک جاؤں گا. اور جزاک اللہ کرو ماتا. نہیں بھائی، جو بے ہوش ہوتا ہے وہ ہو جائے، مگر حوصلے سے سنو خدا کے لیے. میں اسی لیے رک کے پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا جی چاہتا ہے. عزادارو، عباس کہتے شہزادی میری زندگی میں عباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کے قبر پہ پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر عباس کے علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ. اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناؤں تو مجھے عباس نہ کہنا. عزادارو، زینب نے کہا نہیں عباس، میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی. اب سن لو جملہ. جب دیکھا نا عباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی، دوڑے اپنی ماں کے حجرے میں گئے. سنو ماں، ام البنین کے حجرے میں گئے. کہا اماں ذرا باہر تو آؤ. ام البنین باہر آئی. کہا اماں ذرا اپنی چادر دینا. ماں کی چادر اتاری، زینب کے پیروں میں ڈال دی. اور بہن شہزادی، تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ ماتم کرو، کرا ماتم. ہاں کیا جاؤ. بھائی کیا ماتم ہو رہا؟ حوصلہ نہیں ماں جی حوصلہ. ماں جی، اماں حوصلہ. اماں کو روکو، بیٹا روکو، خدا کے لیے مجھے پڑھنے دو. ہاں لو، میں چپ ہو گیا، سانس لے لو. نہیں ہو سکتی اس سے بڑی مجلس. عباس نے ام البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے تلوار لے جانے دے. ماں کی چادر دیکھی، زینب نے اٹھایا، بوسا دیا، ام البنین کے سر پہ ڈالا. عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرف بڑھا. حسین نے غازی کو دیکھ کر آواز دی، عباس میرے سر کی قسم، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا. ہاں روتے رہو. ہاں میرا بیٹا، ہاں میرا جان. بھائی نے خدا کے لیے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے 2 جملے کہنے دو.
پڑھنے نہیں دے رہے، یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے مجھے 2 جملے پڑھنے دو۔ عزادارو، عباس کو آتا ہوا دیکھا، حسن نے، حسین نے آواز دی، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا، غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو۔ عزادارو، یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین، میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، نہیں ہے تابوت ابھی، اور تمہیں حسن کا واسطہ، خدا کے لیے بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، اور تمہیں حسین کا واسطہ۔ بھائی نے روکے خدا کے لیے، روکے۔